बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 2 दिसंबर है, साल 2021। भगौड़े सहाफी अहमद नूरानी ने जनरल फैज हमीद पर बड़े घटिया इल्जामात लगाए हैं। बुज़दिल सहाफी झूठा और बदकिरदार है। अहमद नूरानी की बीवी तलाक लेने के लिए अदालत पहुंच गई है। इंतहाई आम तफसील है जो आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे कबल दो खबरें हैं जिन पर आज मुख्तसरन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आपको इल्म है कि चंद दिन कबल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और हुकूमत ने बड़ी कामयाबी हासिल की और तकरीबन 31 जो बिल्स हैं वो हुकूमत अप्रूव करवाने के अंदर कामयाब हुई और अपोजिशन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और बड़ी उम्मीदें थी उनको, चूंकि DGISI के मामले पर जिस तरीके से एक बगैर हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तनाव नजर आ रहा था, इससे फायदा उठाने की कोशिश की। फजल रहमान की फुर्तियां उन दिनों के अंदर देखने वाली थी। हंगामी इजलास बुलाया गया, लेकिन पूरी बादी को इमरान खान ने पलट कर रख दिया। गुज़श्ता रोज ऐवान सदर के अंदर इस हवाले से एक आम तकरीब हुई। इमरान गजाली साहब, उस्मान बिन ज़हीर साहब जो डिजिटल मीडिया विंग के इस वक्त बड़े एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है उनकी, डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों को भी उसके अंदर इन्वाइट किया गया था। मैं भी इन्वाइटेड था, लेकिन बावजूद मैं वहां पर नहीं पहुंच सका। हम कुछ जो है वो कहीं पर ट्रैफिक के अंदर फंस गए, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो तकरीब है वो वहां पर मुनक्कद हुई और 31 बिल जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किए उनकी वो सेरेमनी थी। और फवाद चौधरी साहब ने वहां पर गुफ्तगू की और बताया कि उसके अंदर किस तरह मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल जो है वो तो अभी मंजूर होगा, उसके अंदर स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बिल मंजूर हो चुका है। और इस हवाले से उन्होंने किस तरीके से कैमरा मैन से लेकर एक आम वर्कर जो है, जो बिजली ठीक करता है, जो स्टूडियो को सही करता है, जो कैमरा मैन के साथ मजीद पूरा जो असिस्टेंट करती है, एक आम जो भी रिलेटेड है मीडिया की इस इंडस्ट्री से, सबका तहफ़्फ़ुज़ इस बिल के अंदर यकीनी बनाया गया है। अब इस पर हालांकि तमाम तबके मलामतिया के लोगों को गुज़श्ता रात को तमाम टॉक शोज के अंदर इसको जिक्र करना चाहिए था, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस पाकिस्तान का मीडिया पता नहीं पॉजिटिव खबर देने के लिए जैसे बने ही नहीं है और हमेशा मनफी खबरों को उजागर किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी जबरदस्त तकरीब हुई है। मैं समझता हूं हुकूमत की ये एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही मुआशी मैदान के अंदर भी एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके अंदर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने ये खुशखबरी दी है कि पाकिस्तानी बरामदात के अंदर 33% इजाफा हुआ है इस नवंबर के महीने के अंदर। और इस माह $2.90 अरब की कुल बरामदात रही है, जो गुज़श्ता साल नवंबर के अंदर $2.17 अरब थी। उन्होंने कहा कि नवंबर में हुकूमत का पाकिस्तानी बरामदात का हदफ $2.6 अरब था, लेकिन रवां माली साल के पहले 5 माह में बरामदात में 27% का इजाफा हुआ है। तो यकीनी तौर पर मुआशी मैदान के अंदर ये हुकूमत की बड़ी कामयाबियां हैं, लेकिन निचले दर्जे तक अगर ये चीजें जो है वो सही तरीके से इन लेटर एंड स्पिरिट ये ट्रांसफर हों और इसके असरात अवाम तक जाएं तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत चाहती है, वजीर आजम जिस तरह आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं और खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी अपना काम नहीं कर पा रही, जो मसनूई महंगाई है, जो जखीरा अंदोजी है, उसको उस तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जो आम आदमी है उसकी बजाय जैसे अभी किसान है उसका चावल को वो फसल की कीमत उसको नहीं मिली। 70% किसानों को वो कीमत नहीं मिली पहले दिनों के अंदर जब उन्होंने चावल बेचा, तो आगे जाकर वो महंगी होगी चंद दिनों के अंदर। और जो व्यापारी है, मिडल मैन है, उसने बहुत कमा लिया उसके अंदर। ये किरदार जो है हुकूमत को मिनिमाइज करना है ताकि किसान खुशहाल हो, बाकी जो तबकात है, बिजनेसमैन जो है वो भी मुनासिब मुनाफा कमाए और बरामदात के अंदर इजाफा होगा। और जिस तरीके से हमारी इंपोर्ट अगर कम होती है तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं और वो बड़ी अजीब है। आप खुद हैरान होंगे कि जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों आपको इल्म है अहमद नूरानी ने जो अमेरिका भागा हुआ है वहां भगोड़ा है, और जो बंदा भी पाकिस्तान से रियासती इदारों को गालियां दे, फौजी जर्नैलों को, अदलिया के जजों को, तो उनको बैरून मुल्क उसका बड़ा एक वजन बढ़ जाता है। वो अमेरिका हो, यूरोपीय ममालिक हो, भारतीय लोग उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं, उसकी खबरों को बड़ा हाईलाइट करते हैं। फैक्ट फोकस नामी इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है। अगरचे इस पर वकार मलिक साहब ने एक जबरदस्त स्टोरी की है कि इसका ताने बाने किस तरीके से कुछ CIA से मिलते हैं, वो आप जरूर उनकी वीडियो सुन चुके होंगे। लेकिन ये अब देखना यह है कि यहां पर जो है वो उनकी बीवी है अम्बरीन फातिमा। ये जब स्टोरी आई और फिर उन पर लाहौर के अंदर हमला हुआ, गाजियाबाद थाने के अंदर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया,
تو اس کے بعد بی بی سی نے ان کی اہلیہ کے طور پر لکھنا تھا، لیکن انہوں نے سابقہ اہلیہ لکھا، اور جب امرین فاطمہ نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو احمد نورانی ہیں، جو آپ کے خامند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ میری بیوی کا نام میرے ساتھ نہ لکھیں بلکہ سابقہ اہلیہ کے طور پر لکھیں۔ اس حوالے سے آپ کو علم ہے کہ پھر منصور علی خان نے ایک انٹرویو کیا، اس کے اندر یقینی طور پر وہ خاتون بڑی دکھی ہوئی، جس حوالے سے کچھ سٹوریز آ رہی تھی کہ چونکہ ان کے ساتھ احمد نورانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، مختلف لوگوں کو وہ فون کرتا رہا لندن کے اندر بیٹھ کر، جو دوسری اس کی شادی ہے وہ اس کے ساتھ، اب بچے بھی ادھر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہیں، امرین فاطمہ وہ بھی ایک ویمن جرنلسٹ ہے، یقیناً وہ ہائٹ ہوئی، اور اس پر جو ہے وہ صدیق جان صاحب نے بھی ایک سٹوری کی، لیکن انہوں نے معذرت کی۔ اب یہ پورا معاملہ ہے وہ کھل کر ان کے بھی سامنے آیا کہ کس طریقے سے احمد نورانی جو ہے وہ کس کردار کا آدمی ہے۔ بالآخر انہوں نے جو ہے وہ عدالت پہنچی ہے۔ یقینی طور پر کوئی خاتون جب خلا کے لیے عدالت پہنچتی ہے تو اس کے جذبات، احساسات آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں ان کے کبھی بھی یہ گھریلو معاملات جو ہے آج تک ڈسکس نہیں کیا، آپ کو علم ہے جب سے یہ آڈیو لیکس آئی ہے، لیکن چونکہ اب وہ خلا کے لیے عدالت پہنچ گئی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے بد کردار، جھوٹا اور جس طریقے سے ان کا کریکٹر وہ بیان کر دیا ہے، تو اس لیے اب یہ معاملہ ضروری ہے کہ یہ لوگ جو یہاں پر شریف خاندان کے نوکر بن کر طبقہ ملامتیہ کے وظیفہ خور لوگ جو یہاں اس ملک کے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، اب ان کی بیوی جو ہے ان کا آپ اگر وہ کیس سٹڈی کریں، جو درخواست انہوں نے کیس دائر کیا ہے امرین فاطمہ نے، تو اس کے اندر پتا چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا ایک گھٹیا قسم کا ایک شخص ہے احمد نورانی نامی۔ اور انہوں نے خود امرین فاطمہ کہتی ہیں کہ کبھی نہ 3 حرف بولے، نہ کوئی پیپر بھیجا، نکاح میں ہونے کے باوجود کہا گیا کہ مجھے طلاق دے دی گئی ہے، اور باقاعدہ یہ چیز اسٹیبلش کی گئی ہے کہ کسی کو بھی بغیر طلاق پیپر دکھائے اس ذلت کے بعد اس رشتے میں رہنا میرے لیے ناممکن تھا، اس لیے میں خلا کا دعویٰ کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں اور دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ اب یہ امرین فاطمہ کی جو آج کی ٹویٹ ہے گزشتہ روز کی، وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یعنی آپ نے مجھے بتایا نہیں، نہ پیپر بھیجا، نہ آپ نے جو ایک شرعی طریقہ ہوتا ہے طلاق کا، اس کے باوجود لوگوں کو بتا رہے ہو کہ اب وہ میری بیوی نہیں ہے۔ تو اس ذلت کے ساتھ میں ایسے گھٹیا آدمی کی بیوی نہیں رہنا چاہتی۔ اب یہ ان کی جو ہے وہ ٹویٹ ہے، لیکن اب یہ جو پورا معاملہ ہے آپ اندازہ کر لیں کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ بے لگام ہو چکے ہیں، یعنی اتنے گھٹیا پن کی سطح پر گر چکے ہیں کہ معاملہ آپ کا گھریلو ہے، آپ کا نجی معاملہ ہے، آپ کی طلاق ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ خاص طور پر آپ کو علم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں والی وہ خاتون ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے اور معاملات ان کے اس حوالے سے جو معاملات ہیں فیملی وہ بہتر کرے۔ ہم اس حوالے سے کوئی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر خوشی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے احمد نورانی ہمیشہ ایک گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتا ہے، اور نواز شریف اور مریم نواز کے جتنے بھی اس طرح کے پالتو لوگ ہیں ان کا آپ کریکٹر ملاحظہ کر لیں، جو بغوڑے ہو کر وہاں پر ایک گرایا نامی ہے، کوئی اور ہے، جتنے بھی بھاگے ہوئے ہیں ان کی آپ گفتگو چیک کریں، کتنے بد اخلاق، بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ان کی جو نوست ہے وہ آپ چیک کریں۔ اب یہ جو ہے ٹویٹ کرتا ہے احمد نورانی اس معاملے پر، اب وہ کہتا ہے فیض حمید صاحب یعنی آپ کا گھریلو معاملہ ہے، لیکن طلاق کا ذمہ دار بھی اب جو ہے جو دعویٰ کیا گیا خلا کا، اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے جنرل فیض حمید پر ڈال دی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے جب سے انہیں محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کل کو یہ آرمی چیف نہ بن جائے جنرل فیض حمید، انہوں نے خاص طور پر اپنے ایجنڈے کے ساتھ اور ان کے نوکر چاکر جو صحافی ہیں انہوں نے ایک عظیم جرنیل جس کی کوششیں ہیں، جس کی محنت ہے، جس نے یہاں پر ایک زبردست طریقے سے پاکستان کا کیس فائٹ کیا ہے، اپنی ڈیوٹی پروفیشنلی پرفارم کی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو مزید پراپوگنڈا کر کے داغدار کیا جائے، تاکہ یہاں پر جو جتنا داغدار کریں گے کل کو وہ اس لسٹ کے اندر شامل نہ ہو، متنازعہ بنا دیا جائے۔ اب یہاں جو ہے معاملہ آپ دیکھ لیں ان کے گھٹیا پن کا۔ اب یہ شخص جو احمد نورانی، انتہائی میں گھٹیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آگے میں اس کی ٹویٹ پڑھ کے دے رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے فیض حمید صاحب ایک آڈیو ریکارڈنگ کی ایک معتبر امریکی فرانسک ادارے کی رپورٹ کی بنیاد پر ایک خبر ہے، ایک اعلیٰ عدالتی تحقیقاتی کمیشن بنے جو اپنے نگرانی میں کسی بین الاقوامی ادارے میں آڈیو کا فرانسک کروائے اور معاملات آگے چلے۔ جھوٹے ڈراموں اور مجھے انتہائی گھٹیا انسان قرار دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے تو گھٹیا، لیکن وہ کہتا ہے یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا۔
اب آگے وہ کہہ رہا ہے جنرل فیاض حمید صاحب گھٹیا پن بے غیرتی اور کمینگی کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے. آپ اس خاتون سے 6 صفحات پر مشتمل میرے خلاف جو عدالتی دعویٰ مختلف واٹس ایپ گروپس پر شیئر کروا رہے ہیں، اس پر میرے گھر کا مکمل ایڈریس دیا گیا ہے. آپ جو چاہتے ہیں وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں، مگر اس ساتھ تک گرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب بھائی آپ کے واٹس ایپ میں شیئر ہو رہے ہیں، چونکہ آپ نواز شریف اور مریم نواز کی جو آپ نے خدمت کی ہے، اور ویسے بھی بھارتی ایک 7 گروپ کے ساتھ پورا آپ کا ایک نیٹ ورک چلتا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ کا نجی معاملہ ہے، اور آپ اس کو بھی آپ جنرل فیاض حمید کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جنرل فیاض حمید کور کمانڈر پشاور ہے، ہمارے ملک کا سپہ سالار ہے، اور ہم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سیاسی کردار پر تنقید کرتے ہیں، لیکن کوئی بندہ ہمارے فوج کے سپہ سالاروں کے حوالے سے اس طرح کسی غیر ملک کے اندر بیٹھ کر کسی کے ایما پر بغوڑوں اور اشتہاریوں کے کہنے پر اس طرح کی اگر زبان استعمال کرے گا تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں دکھ ہوگا. ایک ایسا بندہ جس نے راہ کو دھول چٹائی ہے، جس نے CIA اور NDS کو اپنی اوقات دکھائی ہے اور زبردست طریقے سے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، آپ ایسے شخص جو ہے اس کو ٹارگٹ کر کے آپ ایک کور کمانڈر پشاور ہیں، حاضر سروس جرنیل ہیں، اور آپ بغیر کسی یہاں پر ثبوت کے اس طرح کے الزامات لگائیں گے تو یقینی طور پر یہ کوئی پاکستانی بھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن میں حیران ہوں اس ملک کے اداروں پر، یعنی ہماری عدلیہ ہے، حتیٰ کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، کہ اس طرح کے لوگ صحافت کے لبادے کے اندر اس ملک کے اندر بھی روز بات کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں. اب کسی نے اس گھٹیا ٹویٹ کی مذمت نہیں کی پورے طبقہ ملامتیہ میں سے. حامد میر، غریدہ فاروقی، آسمہ شرادی کا یہ جو پورا ایک 17 کا ٹولہ ہے، اس نے یعنی اس گھٹیا زبان کی بھی انہوں نے مذمت نہیں کی. علی وزیر کی بڑی فکر ہے، جو یہاں پر لوگوں کو جس طریقے سے اس نے بات کی کہ وہ بڑا مظلوم آدمی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ سب کو سانپ سونگ جاتا ہے، کسی کی غیرت ہی نہیں جاگتی. تو آپ بھائی اس ملک پاکستان سے تعلق رکھتے ہو، یا آپ CIA اور را کا اگر آپ کو ایجنٹ کہا جاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو محب وطن لوگ ہیں اصل. تو اب یہاں پر آپ شرم کیجئے، یہ جو 17 کا ٹولہ ہے، اور اس احمد نورانی گھٹیا شخص کو اس کی اوقات بتائیے تو پتہ چلے کہ آپ پاکستان کا نمک کھاتے ہیں اور یہاں کی وفادار ہے. آپ کو تنقید ضرور اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز میں سمجھتا ہوں مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے. ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بندے کا نجی معاملہ اور اس کے اندر بھی جنرل فیاض حمید کو آپ گھسیٹ رہے ہیں. بہرحال آپ اس 17 کے ٹولے کو چیک کیجئے گا، ان میں سے اس احمد نورانی کی کون کون مذمت کرتا ہے، اور پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ادارے ان لوگوں کو کب تک برداشت کریں گے جب یہ لاکھوں لوگوں کے جو دماغ ہیں ان کو مزید پراگندہ کریں گے. تو یہ چیزیں آپ کے لیے بھی دیکھنے والی ہیں. بہرحال یہ انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اور نواز شریف کے یہ جو وظیفہ خور ہیں کس طریقے سے یہ ٹوٹ پڑے ہیں، اس کو دیکھنے کی اور ایکشن کی ضرورت ہے. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.